प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज शुभ हम आपको 6:30 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आज एक फिर नई सुबह के लिए। आज 2024 2/2 है, राइट। तो महीने का शुरू है, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हमने पूरे साल को बड़े यीशु की कुर्बत, फजल, जलाल और इनॉइंटिंग हजूरी से उसका इख्तिताम किया 23 का, और 24 को हमने उस मसा, हजूरी, इनॉइंटिंग, ईमानदारों की रफाकत, कलाम, बंधन और उसके साथ हमने खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए शामिल हुए हैं। आज सुबह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मेरी दुआ है खुदावंद आपके लिए इस मंथ अपनी कुव्वत, कुदरत को, जलाल को जाहिर करे। हर मंथ आपके लिए, हर दिन आपके लिए जो खुदावंद के नाम से शुरू होता है वो बाइस से बरकत होता है। आइए जी प्रस्तुत करें। एक नया गीत हमने गाया एक दफ़ा और हमने 3 नए गीत ऐड किए, तो आज फिर एक नया गीत गाते हैं, राइट। आज बाजी फ्रिया भी हमारे साथ हैं, तो उनके लिए मैं अक्सर लिख लेता हूँ, तो कल हम उनके लिए कॉपी भी करने गाए। आप भी मेरे साथ लिखिए। यीशु तू मेरा जो तालीब जाते हैं, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग अबलीस तो ना हारा, कदे जंग अबलीस को ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। शाबाश। यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग अपनी तो ना हारा, कदे जंग अपनी तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। वांग का पाते तू जोर नाल पर दे, वांग का पाते तू जोर वांग पर दे, समसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, दाऊद वांगू जाती जूलियत मारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। यीशु तू मेरा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग अबलीस तो ना हारा, कदे जंग अबलीस तो ना हारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। ग्लोरी। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। दादा तेरा जोर बने, हालेलुया, मेरा जोर बन जा। खुश खबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, खुश खबरी सुनावा यीशु जिथे भी मैं जावा, वांग पलूस दे मैं तेरे सुनावा, कम तेरे सुनावा।
तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, तेरे रूह विच जिंदगी गुजारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। शाबाश। यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग अबलीस तो ना हारा, कदे जंग अबलीस तो ना हारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। रबा लका शदा रबा लका, मेरा जोर बन जा। खुश खबरी सुनावा यसु जिथे भी मैं जावा, खुश खबरी सुनावा यसु जिथे भी मैं जावा, बांग पलूस दे कम तेरे सुनावा, कम तेरे सुनावा, तेरे रूह विच जिंदगी पावा, तेरे रूह विच जिंदगी पावा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। यसु आपका जोर बने, यसु तू मेरा जोर। खुदा सुन ले ये दुआया गीत खुदा, यसु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग अबलीस तो ना हारा, कदे जंग अबलीस तो ना हारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, रखी तू महफूज हर आंधी ते तूफान तो, पैरा तले कुछ लाना टला में शैतान तो, न डरा में शैतान तो, वैरी होण भावे लख ते हजारा, मेरी होण भावे लख ते हजारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। कदे जंग इबलीस तो ना हारा, कदे जंग इबलीस तो ना हारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। पाक रूह दिया दे तलवारा, पाक रूह दिया दे तलवारा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। बरा 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 कशरा बरा बरा, यसु तू मेरा जोर बन जा, यसु तू मेरा जोर बन जा। ग्लोरी। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कितना खूबसूरत गीत हमने गाया, यीशु तू मेरा जोर बन जा। हालेलुया। और यकीनन यीशु को आपने अपना जोर बनने के लिए कहा है, वो यकीनन हर जहां पर आप कमजोर हैं वो तेरा जोर बनेगा। आज शुभ खुदा इस जोर का तजर्बा तुझे देगा अपनी लाइफ के अंदर। आई होप यू विल बी एक्सपीरियंस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। स्वाई तिलावत खुदाबंदी करें। हम अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों और आज उसका 12वां बाब
اور آج ہم اس کی 15ویں آیت سے ہم تلاوت خداوندی کریں گے، اور 15ویں آیت سے ہم جو ہے وہ تقریباً 7 آیت کر لیتے ہیں، 15ویں سے 22ویں آیت تک کر لیتے ہیں، اور پھر جہاں تک خداوند ہمیں توفیق دے گا ہم کریں گے۔ میری التماس ہے باجی فریا سے کہ وہ آئے اور تلاوت خداوندی جو ہے وہ کرے۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے تلاوت ہم کریں گے۔ آپ آ جائیے، نکالیے، اور سارا عزت جلال خداوند کو ملے۔ یہاں سے لائٹ دے دیجیے بچوں۔ آج صبح ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب گلو۔ اس کی 15 آیت سے بس۔ جی 22ویں آیت تک تلاوت کر لیجیے، لائٹ بھی لے سکتے ہو۔ پس اگرچہ پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الموقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، اور وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سو ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں ذیشان مسیح کو، عاشی بھائی کو، علیشا کو، ایونجلسٹ نسیم جاوید کو، اور کاشف بھائی کو، اور ایلون بابر کو، اور سلاش کو، مختلف لوگ ہیں، سوری میں زیادہ نام نہیں دیکھ سکا، تو جتنے لوگ آن لائن ہیں ان سب کو میں گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور سارا عزت جلال اپنے خداوند کو دیتے ہیں۔ آئے ہم کرنتھیوں اس کا 12واں باب دیکھیں اور اسی کے نام کو جلال دیں۔ جی ہم 15ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے، اور کل ہم نے 14 آیت تک ہم نے خدا کے کلام کو دیکھا ہے، بلکہ 16ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، رائٹ؟ 15ویں آیت ہم نے دیکھی تھی، 16ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر انڈر لائن کریں، کان اور آنکھ کو دائرہ لگا لیجئے۔ 16ویں آیت میں کان اور آنکھ، دس از دا ڈفرینٹ پارٹ آف دا آرگن آف دا باڈی۔ تو یہ جو ہے مختلف باڈی کے حصے ہیں، آنکھ اور کان دونوں ڈفرینٹ ہے، ایک سنتا ہے اور ایک دیکھتا ہے۔ تو اصل میں پولوس ان باتوں کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کلیسیا ایک بدن ہے، تو اس میں ہر ایک عضو ہونا چاہیے، ہر ایک عضو ایکٹیو ہونا چاہیے، صرف پورے بدن میں ایک ہی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ بدنما لگے گا، وہ برا لگے گا، وہ غلط لگے گا، وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ پیرالائز لگے گا۔ تو اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا صرف اور صرف غیر زبانوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فخر کرتی تھی، غیر زبانوں پر، اور صرف یہی نعمت ان کی زندگی میں تھی، اور باقی ساری چیزیں ڈیڈ تھی۔ تو اب وہ یہاں پر بات کرتا ہے، تو اوپر ہم نے پاؤں اور ہاتھ کی بات کو دیکھا تھا 15ویں آیت میں، اور اب ہم دیکھیں گے کان اور آنکھ کی۔ تو کان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ میں آنکھ نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بدن سے خارج ہوں، کیونکہ بھی میں جڑا نا کان جو ہے، میں آنکھ نہیں ہوں اس لیے میں بدن سے خارج ہوں۔ تو ہم اپنے کانوں کے وجود کو پتہ کس وقت محسوس کر سکتے کہ اس کی کیا وجود ہے، اس کی کیا ویلیو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس دن پتہ لگے گا جس دن اسی ڈورے ہو جائیں گے، کی ہو جائیں گے؟ ڈورے ہو جائیں گے، جب ہم بہرے ہو جائیں گے، اور پھر پتہ لگے گا اور کسی نے کیا اکھ گئی تے جہان گیا، دند گئے تے سواد گیا، اکھ کن گئے تے رات گیا۔ تو اس دن پتہ لگے گا، جس دن کان چلے جائیں گے تو آپ کو سر آواز نہیں پتہ لگ سکے گی۔ سو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کان کس قدر مفید اور کس قدر کار آمد ہے، اور کس قدر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کلیسیا میں آپ کچھ بھی ہو اور کوئی بھی حیثیت رکھتے ہو، یو آر سو امپورٹنٹ، یو آر پارٹ آف دا باڈی آف کرائسٹ، تو یو آر آرگن آف دا باڈی آف کرائسٹ، تو آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ میں بڑی شکر گزاری کرتا ہوں، ہمارے چرچ میں مختلف طرح سے لوگ چھوٹی بڑی خدمت کرتے ہیں، ایک جوتیوں پر، ایک باہر چوکی داری پر، ایک جو ہے وہ
ملٹی میڈیا پر، ایک کیمرے پر، ایک ساز پر، ایک ڈھولک پر، ایک جھانجھ پر، ایک گانے پر، ایک لیڈ پر، ایک نوٹیفیکیشنز لینے پر لکھنے. تو یہ چھوٹی بڑی خدمتیں ہیں، کچھ اشرز پر، کچھ سنڈے اسکول پر. تو آپ کچھ بھی ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں. تو یہی بات پولوس سمجھانا چاہتا ہے. ایک تو وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مختلف طرح سے لوگ مختلف خدمتیں اور نعمتوں میں آگے بڑھے اور سارا جلال عزت جو ہے وہ خداوند کو ملے. ہاں جی. تو آئیے ذرا دیکھیے 17ویں آیت. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا، لکھا ہوا ہے. ابھی دیکھیں مثال کے طور پر کتنا بدنما لگے گا اگر سارا بدن کیا ہوتا، آنکھ ہی ہوتا. کتنا پیڑا لگنا سی. تو آپ کا بہرا پن وہ عجوبہ ہوتا، مطلب دیکھیں بہرا پن وہ عجوبہ ہوتا جو کسی سرکس میں بھی نہ ملتا. بہرا پن کہ بھی اب تسی کہندے کوئی عجوبہ ہی ہے اور سننا جو ہے. تو اگر بدن میں کان ہی کان ہوتے تو ناک نہ ہوتی تو سونگنا جو ہے وہ کتنا ایک ناممکن کام تھا. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں گیس لیک ہے، ان دنوں کوئٹہ میں سردی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم چونکہ ٹھنڈے علاقے میں رہتے تو زیادہ سردی ہے تو ہمارا گیس سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. اگر وہ چلی جائے اور چاہ کر آ جائے اور آپ کا ناک ہی نہیں ہے، آپ سونگنے کی حص ہی نہیں آپ کی کام کرتی، تو آپ بڑی آسانی سے مر جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ایک آرگن نے کام نہیں کیا جو بڑا امپورٹنٹ تھا، جو آپ کو بتا سکتا تھا. اور اگر آپ نے کچھ ایسا کھا لیا اور آپ کو خراب جس کی اسمیل آپ کو نہیں آئی تو وہ آپ کو جو ہے وہ موت تک پہنچا سکتا ہے. تو بہت جلد یہ بدن سننے کے قابل بھی نہ رہتا. اگر سونگنے کے قابل نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. دراصل پولوس یہ نقطہ واضح کر رہا ہے کہ اگر سارا بدن زبان ہوتا تو بس وہ پھر عجوبہ ہی ہونا سی، وہ پھر پیڑا ہی ہونا سی، وہ بے ٹنگا ہی ہونا سی اور اس نے اچھے سے نہیں لگنا تھا. اور یہاں مسیح جو ہے کرنتھس کے مسیحی جو ہے وہ غیر زبانوں کی نعمت پر اس قدر زیادہ زور دیتے تھے کہ ایک لحاظ سے ایک ایسی مقامی جماعت تشکیل دے رہے تھے جو صرف زبان ہی زبان تھی. اگر آج بھی ہم پینٹیکوسٹل چرچ کو دیکھیں تو دیکھیں زبان غیر زبان روح القدس کا نشان ہے. وی نو ویری ویل اباؤٹ اٹ. وین ول یو ریسیو دا ہولی اسپرٹ دین یو اسپیک ادر ٹنگس، رائٹ. تو یہ بائبل کی تعلیم ہے. ادروائز اف یو ہیو اے گفٹ آف دا ادر ٹنگس دین یو ول اسپیک ود دا ٹرانسلیشن. تو وہ ایک نعمت کے طور پر ہے. تو یہ ہے. لیکن اگر آج دیکھا جائے تو صرف غیر زبانی غیر زبانی غیر زبانی غیر زبانی اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہے رونا معمور ہے بہت غیر زبانہ بول رہا ہے، بس سب ہی کام کر رہے. تو باقی نعمتیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بس ایک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاؤ کین بیپٹائز تھرو دا ہولی اسپرٹ. what is the identification or what is the sign of the Holy Spirit? Sign of the Holy Spirit is the other tongues. Then all of we are want to Holy Spirit with other tongues. تو آج سب لوگ پاتے ہیں، اچھی بات ہے، اور سب بس پھر اتنے ہی رہ جاتے ہیں. تو پھر باقی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ کرنتھس کی کلیسیا بھی بس زبان ہی زبان لگ رہا سی، پورا چرچ بس زبان ہی ہے. تو مطلب وہ ترجمہ کہاں ہے؟ علمیت کا کلام کہاں ہے؟ حکمت کا کلام کہاں ہے؟ شفا کی نعمت کہاں ہے؟ معجزات کی نعمت کہاں ہے؟ ایمان کی نعمت کہاں ہے؟ تو اسی طریقے سے تو وہ عجوبہ سا لگتا تھا. تو وہ پولوس اس بات کو بتاتا ہے. آج اگر آپ کی کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہے اور آپ کے گھرانے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلی تو بات لوگ روح القدس پانا نہیں چاہتے، دوسری بات اگر پا لیں تو وہ صرف غیر زبان تک محدود رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. باڈی بدن ایک ہے لیکن باڈی آرگنس بہت سے ہیں، باڈی آف پارٹس بہت سے ہیں. تو اس کو سمجھو، اس سے پھر آدمی کی بیوٹی ہوتی ہے. آگے جا کر آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا اچھے سے آپ سیکھیں گے کہ کلیسیا کتنی خوبصورت ہے اور بدن کتنا خوبصورت ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ ہم کلیسیا کی نعمتوں، خدمتوں، اثر کو سمجھیں اور اس کی بیوٹی کو سمجھیں تو اس سے پہلے بدن کو سمجھیں کہ بدن کس طریقے سے خدا نے تشکیل دیا. کیونکہ چرچ از باڈی آف کرائسٹ، رائٹ، اور وہ مسیح کا بدن ہے. آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں 18ویں آیت میں. خدا نے کوئی کیا لکھا ہے؟ ہر ایک اس کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق کیا کیا ہے؟
رکھا ہے. لکھا ہوا ہے ایسا. ہاں جی. تو خدا نے ہر ایک اس کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہوا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات بائبل بتاتی ہے, ہم خود بھی جانتے ہیں, اب ہم اپنے بدن کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے بدن کے بہت سارے عضو ہیں. پھر اس کے بعد خدا نے اس کو ایک ٹھیک جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے. مثال کی کہ خدا نے کوئی ایسی بے ڈھب یا بے ڈھنگی نہیں حرکت نہیں کی اور بے ڈھب حرکت نہیں کی. اپنی بے مثال حکمت سے, خدا کی حکمت بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس نے اس حکمت سے آنکھ کو کس جگہ پر رکھنا تھا, کان کو کس جگہ پر رکھنا تھا, اور سوچ کو, برین کو کہاں رکھنا تھا, ہارٹ کو کہاں رکھنا تھا, کڈنیز کو کہاں رکھنا تھا, پاؤں کو کہاں رکھنا تھا. بڑا گریٹ امیزنگ خداوند کا ہم شاہکار ہیں. اور بدن جو ہے تو یہ اس نے رکھا ہے. ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اتنے سلیقے سے, طریقے سے اس بے مثال حکمت والے خدا نے اس کو رکھا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. خداوند گاڈز ناؤ ویری ویل کہ وہ جب ہمیں کریٹ کر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. اس نے ہمیں بھی نعمت دیا ہے کہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ اس نعمت کو اس کے جلال کے لیے. اے بڑی خاص گل ہے, کبھی بھی نہیں بھولنا. جب ہم 12ویں باب سے نعمتوں اور اس کی سمجھ کو اور اس کے استعمال کرنے کو جانتے تو اس میں پہلی بات اچھے سے جان لینا, نعمت اپنی شو آف کے لیے نہیں ہوتی. نعمت خدمت, گلوری ٹو گاڈ, خداوند کے جلال کے لیے ہوتی ہے. اور دوسرا وہ دوسروں کے ترقی کے لیے ہوتی ہے, فائدے کے لیے ہوتی ہے. خدمت نعمت وہی ہے جو دوسروں کو کیا کر سکے, بلیس کر سکے. جہاں پر دیکھیں ہمیں نہیں پتا تھا, خدا نے اسے خود اپنی حکمت سے ڈیسائیڈ کیا کہ سر, آنکھ, ہاتھ, زبان کہاں اس نے رکھنی ہے. آج بھی ہم نے پڑھا, کل تک ہم نے پڑھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جس کو جو وہ چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. تو نعمتاں, خدمتاں, چناؤ یہ خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اس میں ہم شکر گزاری کریں اور پھر اس کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں اور لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں. آپ دیکھیے آپ کے پاس ایسی کون سی نعمت اور خدمت ہے جس سے کلیسیا فائدہ اٹھا رہی ہے, جس سے کلیسیا کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس کلیسیا آپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہی تو دس مینس یو ہیو نو گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ. اور مے بی یو ہیو gift of the Holy Spirit but you are not operating to it. That reasons کہ آپ اسے استعمال نہیں کر رہے, یا تو پھر اس کی یہ وجہ ہو سکی, یا پھر آپ صرف غیر زبانوں پر سارے لگے نا, وہ پنڈ چ ایک نے ٹینڈ کرائی, سارے نے ٹینڈ کرا, سارے پنڈ چ نہر تے گئے, سارے نہر تے چلے گئے, ساری روٹی پکان تندور تے گئے, سارے ٹر پے. یہ ساڈا کام ہے. اور سارے غیر زباناں تے لگے ہوئے کرنتھس دی کلیسیا تے, تو پھر یہ بدن کی خوبصورتی نہیں رہے گی. تو آئیں آگے بڑھتے ہیں. تو کسی دوسرے کی نعمت سے خدا نے جو اس کو دیے, کبھی ہمیں جلنا نہیں چاہیے. یہ جلنا جو ہے, نعمت سے جلنا جو ہے, یہ گناہ ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے خدا کے کامل منصوبے کے خلاف بغاوت ہے. تو آئیں 19ویں آیت دیکھتے ہیں. تو یہاں پر انڈر لائن کریں 19ویں آیت میں, سب ایک ہی اس, سب ہی ایک اس. اور پھر بدن پر انڈر لائن کریں اور پھر کیا لکھا ہے 19ویں آیت میں, ایسے بدن کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے کہ سب ایک ہی اس ہوں. ہوں کیسا بدن ہے کہ وہ صرف آکھی اکھ آکھی اکھ آکھی اکھ ہوئے, وہ تو لوتڑا جہا لگے گا اور پیڑا جہا لگے گا اور عجوبہ سا ہی ہوگا. اس لیے کرنتھس کی کلیسیا کو یاد رکھنا چاہیے اور آج کی دور حاضرہ کلیسیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی کوئی کام تو نہیں سب نے لگنا, پورا پنڈ ہی گنجا ہوئے, یہ کہڑی کوئی گل ہے. تو آئیں ہم دیکھیں کہ اگر ان سب کے پاس زبانوں کی نعمت ہو تو پھر ان کے بدن کا کام کرنے والا بدن نہیں ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پر کرنتھس کی کلیسیا زبانوں پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی, بس غیر زبانہ. تو منو دسو زبان کوئی کام کر دی؟ وہ کہنے تو کرو انہیں تے زبان دا کھٹیا کھادا ہے. سنی نے تسی گل, جنوں کہنے نے زبان دا کھٹیا کھادا ہے تے دا مطلب ہے وہ ویلا ہی ہے, وہ نکما ہوئے. کی خیال ہے؟ بس یہ بس گلا دا گل لڑے, صرف گلا ہی کرتا رہتا ہے. اچھا میری آپ بات سنیں, زبان سے آپ مجھے کوئی کام کر دکھائیں, کام کروا کر دکھائیں مجھے زبان سے. انہوں کہا جا پانی لے کے, انہوں جا کے کپڑے تو, انہوں کہا جا چھت تے چڑھ جا, تو وہ نہیں چڑھ سکتی.
آپ کو اس دن اندازہ ہوگا جب آپ کے ہاتھ نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاؤں کی زبان تے بڑی. ویسے ہی میں ویکھیا لوگ کہنے لے بھੈਣ ساڈی تے تھی بھੈਣ نوں دی زبان ہی بڑی لمبی ہے. اچھا زبان ہی بس چلتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں واقعی زبان صرف چل سکتی ہے لیکن زبان کام نہیں کر سکتی. تو کرنتھس کی کلیسیا کام کرنے والی کلیسیا نہیں سی, بس بولن ہی والی سی. تو میں آپ کو بتاؤں باڈی آرگنز جو دیے ہیں خداون نے تو اس کے الگ الگ کام ہیں. تو کلیسیا میں آپ بدن کا کوئی ایک حصہ بن سکتے ہیں اور یہ خداوند آپ کو بناتا ہے. یہ چناؤ اس کے پاس ہے, یہ برکت اس کے پاس ہے, یہ نعمت وہ آپ کو دے سکتا ہے. تو سنیے وہ آپ کو ٹھہرا سکتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کہاں پر رکھے. دیکھیں جیسے اس نے دماغ سر پر نہیں رکھا اور دل جو ہے وہ سینے کے پیچھے رکھا ہے اور اس کے نیچے کڈنیز رکھی ہیں. تو باڈی آرگنز کو اس نے ڈیزائن کیا. تو خداوند پر چھوڑ دیجیے اپنے چناؤ کو, نعمت کو, خدمت کو اس پر چھوڑ دیجیے. وہ دیکھیں وہ آپ کو کدھر رکھنا چاہتا ہے اور جہاں بھی آپ کو رکھے گا. یو آر سو امپورٹنٹ, یو آر سو پریشیس. یس. تو آپ جو ہیں اس بدن کا حصہ ہیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو کرنتھس کے کلیسیا میں کام کرنے والا بدن نہیں تھا, صرف بولن والا ہی سی. تو دوسری نعمتیں اگرچہ نمائش کے لحاظ سے کمتر ہیں اور سنسنی خیز نہیں ہیں مگر ہیں وہ بھی بہت اہم. دیکھیں میری بات سنیں, جس طرح بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ سنسنی خیز نہیں ہوتی لیکن ہوتی اہم ہیں, ایسے ہی آپ کے بدن میں بہت سارے باڈی آرگنز ہیں, وہ دکھتے نہیں ہیں پر بہت امپورٹنٹ ہیں اور کام بھی پراپر کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی باڈی میں کئی باڈی آرگنز ہیں جو دکھتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے. اچھا میں آپ کو بتاؤں ان کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, انہوں نے کٹ کٹ دو نا تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن جو نہیں دکھتے نا تو اگر کدھر وہ ہٹ جان نا کام کرنا چھڑ دیں تو آپ فیلئرس میں چلے جائیں گے اور آپ مر جائیں گے, آپ ڈیڈ ہو جائیں گے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. 20ویں آیت میں لکھا ہے اعضا تو بہت سے ہیں, ہے نا, اعضا اور باڈی آرگنز بہت سے ہیں, پارٹ آف باڈیز بہت سے ہیں, پارٹ آف باڈی بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہے. ہیلیلویا, واٹ اے بیوٹی. جیسے خدا ایک ہے کلیسیا بھی ایک ہے لیکن اس کے اندر اعضا الگ الگ ہے. رائٹ, یہاں پر لکھا ہے اعضا تو بہت سے ہیں, بدن ایک ہے. ایک کلیسیا کا ہم حصہ بنتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, انسان بدن کے تعلق سے یہ حقائق ہم پر بالکل ظاہر ہیں کہ اور کلیسیا میں خدمت کے تعلق سے بھی ایسے ہی ظاہر ہونے چاہیے. ایسے چلے مجھے بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے. بدن ایک ہے لیکن آرگن الگ الگ ہے. آنکھ ایک الگ حصہ ہے, کان ایک الگ حصہ ہے, ناک ایک الگ حصہ ہے, ہونٹ ایک الگ حصہ ہے, زبان ایک الگ چیز ہے, دل ایک الگ ہے, گردے الگ ہے, اسٹمک الگ ہے, پاؤں الگ ہے, ہاتھ الگ ہیں, فنگرز الگ ہیں. تو یہ الگ الگ ہے. اب کلیسیا بھی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ خداون کے ایک بدن ہے لیکن اس کے حصے الگ الگ ہیں. کاش ایویں تو نہیں داؤد نے کیا سی یسو چل منو اپنے گھر کا دربار نہیں بنا دے, کوئی سب تو پیچھے والا ہی بندہ بنا دے, پر منو بنا دے اپنے بدن کا حصہ. تو اگر آپ بدن میں کلیسیا میں کہیں پر بھی کلیسیا کے لیے, خدا کے جلال کے لیے ایک تو آپ کھڑے, دوسرا کلیسیا کے فائدے کے لیے آپ کھڑے ہیں اور اپنی خدمت دے رہے ہیں, تو یو آر سو امپورٹنٹ, یو آر سو پریشیس. آئیں بڑے 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے 21ویں آیت میں, پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج ہوں اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں. اچھا دیکھیں ان کے کام الگ الگ ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بولو ہیلیلویا. میں اور آپ دیکھیں, میں اور آپ کلیسیا میں خدا کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں تو لیکن ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور کیسے میں پتہ لگتا ہے, جس طرح کسی شخص کی نعمت سے حسد کرنا حماقت ہے, اسی طرح کسی دوسرے کی نعمت کی بے قدری کرنا یا محسوس کرنا کہ مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں بھی ہے تو یہ بھی حماقت ہے. کیسے کہ جیسے لکھا ہے کہ پس آنکھ, انڈر لائن کرے, پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج ہوں.
सो आंख उन कामों को देख सकती है जो करते हैं मगर कर नहीं सकती। हाँ बोलो भी, कैसी बात है कि आंख कामों को देख सकती है पर कर नहीं सकती। बस है काम। अब मुझे बताइए, वो दिखा सकती है पर कर नहीं सकती, तो फिर मुझे बताइए आंख मोहताज होगी कि नहीं होगी? देखिए अब मेरी बात सुनिए, आप डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो आप की चाहत भी है, आप देख भी रहे हैं पानी है, लेकिन आंख उस पानी को उठा नहीं सकती, वो आपको पिला नहीं सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो अब हाथ उठाएंगे तो फिर क्या हुआ? आंख इंपॉर्टेंट भी है और आंख जो है वो मोहताज भी है। किसकी मोहताज होगी? हाथ की मोहताज होगी। तो ये इस तरीके से बदन को खुदा ने ऑर्गेनाइज किया है। तो कलीसिया भी ऐसी है। आप में से कोई भी गैर एक फालतू चीज नहीं है, एक मामूली चीज नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है। आंख देखे कितनी, आप बाइबल कहती है कि जी बदन आंख बदन का चिराग है। अगर आंख की रोशनी जाती रही तो पूरा बदन अंधेरा है, बल्कि जहान ही अंधेरा है। वो कहीं आंख गई तो जहान गया। तो अब सोचे, लेकिन ये आंख उसके बावजूद, इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद तब भी मोहताज है। किसकी? हाथ की। तो इसलिए आप कभी भी किसी दूसरे को ना, उसकी खिदमत को हकीर ना जानिए। वो इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर आंख भी कुछ नहीं है, फिर आंख के बगैर हाथ कुछ नहीं है। आए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए वो हाथ पर क्या करता है? आंख इंसार करती है। इसी तरह सर जान तो सकता है कि फला जगह जाना जरूर है। दिमाग च आंदी है साढ़े गल कि भी जाना उस जगह देते, खोपड़ी च आ गई साढ़े मेंटल च आ गई जाना। वो मेरी अम्मा के जहन च आंदा सी ना भी इसमें जाना है, तो वो भाई पूरा सिर काटते चुके, बस उन्हें जाना ही। तो जब आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि जाना है लेकिन नहीं जा सकते, किसके बगैर? वहां पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? बोले। हाँ, बाजी फ्रिया के लिए तालियां हो जाओ। पैर चाहिए नहीं, सोच तो आपके अंदर आ गई कि मैं उत्थे जाना है, लेकिन जब पाँव ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? पाँव आपको लेकर जाएंगे। तो फिर मुझे बताइए, दिमाग पाँव का मुताज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब देखे अचुन भी होर भी गल देखो, पैर कितने रखे हुए ने? थले रखे हुए ने ना पैर, सब तो ही थले पैर रखे, ते सब तो उत्ते की रखे? सिर रखे। अच्छा, जो सब तो उत्ते वो सब तो थले वाले का मुताज है। बोलो हालेलुया। तो कलीसिया में भी ऐसे ही है। हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है, हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे के मुताज हैं। हम इंपॉर्टेंट भी हैं, हम मुताज भी हैं। बोलो हालेलुया। तो ये खुदावन ने, टाइम देख लीजिए ताकि टाइम में हम आज 7:05 हो, 7:03 है। अच्छा चले, हाँ 3 है ना। चले अब 22वीं आयत देखिए। तो 22वीं आयत में हम देखते हैं कि जरा लाइट बेटा चला दे। तो 22वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि अज़ा जो है वो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं। बाज़ अज़ा औरों से क्या मालूम होते हैं? बदन के बाज़ अज़ा औरों से क्या मालूम होते हैं? अजय भी इंज भी है, ये सच्चाई भी है। होंदे मालूम कमज़ोर होंदे ने, पर आप याद रखिए कि उन कमज़ोर ऑर्गन्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो आप, मैं बताऊं, तुसी कलीसिया च कमज़ोर ही सही ना, किसी कमज़ोर जगह पर हो, कमज़ोर हो, तो एक गल मैं दसा, ते भी तुहाडे बगैर गुजारा नहीं। कमज़ोर ही हिस्सा बन जाओ कलीसिया का। तो कैसे? बदन के बाद अज़ा अंडरलाइन करें, औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर गुर्दे बाजुओं की तरह मजबूत मालूम नहीं होते, है ना। बाजू जितने मजबूत ने, गुर्दे इतने मजबूत मालूम नहीं होते, बड़े नाजुक होते हैं और तो दिखाई भी नहीं देते। और लेकिन गुर्दों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। दसो, बाजुआ तो बगैर हो सकता है। अगर किसी बंदे के बाजू काट दो ना, दोनों ही, तो चल सकता है काम। लेकिन अगर किसी बंदे के दोनों ही गुर्दे काट दो, तो बाजी फ्रिया हमारे दरमियान बैठी है, वो जो है वो मेडिकल से ताल्लुक रखती है। तो बाजी दसो, यह गल ठीक मैं कह रहे? तो ਉਹਦੇ बगैर नहीं। हालांकि वो कमज़ोर भी हैं तो छुपे भी हुए हैं। कई दफ़ा आप छुपे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। कई दफ़ा नमूदो नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत नहीं होती, कई दफ़ा हमें छुप कर काम करना होता है, पीछे काम करना होता है।
اور اس سے وہ دیکھا نا کلیسیا دے وچ ایک چھپیا آرگن دعا ہے. بڑے قیمتی لوگ نے دعائیا سورما آپ کے پیچھے دعا کرنے والے, آپ کے کلیسیائی پریئر میٹنگ میں آپ کے لیے آنسو بہانے والے, آپ کے لیے مارننگ میٹنگ میں پیچھے دی گل نہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. تو گردوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, جبکہ بازوؤں کے بغیر ہو سکتا ہے. ہم بازو اور ٹانگوں بلکہ زبان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. باجی یہ گل ٹھیک ہے, ساری زبان کٹ دیتی جائے ہم زندہ رہ سکتے ہیں, سارے پیر کٹ دیتے جان اسی زندہ رہ سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ہم زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ بڑے پاورفل آرگن ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کس دن خدا نہ کرے کہ ہمیں ایسا تلخ تجربہ ہو کہ ہمیں ہاتھوں کا احساس ہو, پاؤں کا احساس ہو یا زبان نہ ہونے کا, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا دردناک ہے, بہت تکلیف دہ ہے. میرا بھائی پچھلے 3-4 سال پہلے فالج کی وجہ سے اس کے زبان پر اثر پڑا, وہ دن رات روتا تھا اس بات کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو اسپیک, تو وہ بولنا چاہتا تھا. اسے اتنا گہرا اس بات کا اثر تھا اس کی زندگی میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک زبان کا چلا جانا کتنا خطرناک ہے, پیرالائز ہو جانا کتنا خطرناک. بندہ لوگ ہی کہتے ہیں, میں نے دیکھا لوگوں کو دعا کرتے کہتے بس خداوند چلدا پھر دے چک لی. سنی آپ نے, مطلب بھی میں پیرالائز نہیں ہونا چاہتا, مطلب میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کیتے تو میں تو محتاج ہو جاؤں گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کے بغیر پھر زندہ رہا جا سکتا ہے, ان تینوں آرگن کے بغیر. لیکن منو دسو دل تو بغیر زندہ رہا جا سکتا؟ دل کٹ دے بندے دا, پھیپڑے کٹ دے, نہیں ہو سکتا. اور اس کے بغیر یا دماغ کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے؟ نہیں زندہ رہ سکتے. مگر یہ عام اعضاء کبھی اپنی نمود و نمائش نہیں کرتے. منو دسو کدی دل نے کیا پائی میں بھی باہر آ کے تڑکا, دل کہتا میری بھی ویکو میں امپورٹنٹ ہے بٹ آئی وانٹ ٹو شو ٹو یو, وہ شو ہی نہیں کرنا چاہتا, اندر ہی اندر کا نمود و نمائش کرنا ہی نہیں چاہتا. پر وہ کام میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ آپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے چاہے نمود و نمائش نہ ہو. اب پیچھے رہ کے تسی چھپ کے خدا کے لیے وہ کام کر سکتے ہو جو دل کرتا ہے, جو پھیپڑے کرتے ہیں, جو گردے کرتے ہیں, جو دماغ کرتا ہے. تسی دیکھو اندر دی سائڈ تے نہیں, پر ٹو مچ امپورٹنٹ. وداؤٹ ان کے میں اور آپ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے, تو آپ تو حصہ بن سکتے ہیں کلیسیا کا. بلکہ یہ چپکے خود نمائی بغیر اپنا کام کرتے ہیں. ہیلیلویا. تو میں اور آپ کام کریے, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਬਣੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਣੀਏ. ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ نہیں بلایا, ਮੈਨੂੰ ਉਹ पास بڑا پہ گیا. تو میں آپ کو بتاؤں دل نے کبھی نہیں کہا, گردوں نے کبھی نہیں کہا, دماغ نے کبھی نہیں کہا, چپکے کام کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب ہم خداوند یسوع کی بادشاہی میں ہوں گے ایسے ہیروز ہم دیکھیں گے, ایسے ہیروز ہم دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے مسیح کے لیے وہ کچھ کر دیا ہے, ایسے کام کر دیے جیسے دل, گردہ اور دماغ اور پھیپڑے اندر رہ کر بغیر نمائش کے کرتے ہیں. میں اور آپ بھی خدا کے جلال کے لیے ایسا ہی کام کر سکتے ہیں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور کل سے ہم دیکھیں گے, بڑا خوبصورت ٹاپک ہوگا, زیبا اور نازیبا, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. کئی اس نے بیوٹیفل نے تو کئی خوبصورت بھی نہیں نسی لکاندے پھیرنے آ, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہے. اور آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, خدا کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے اور آج کے اس پیغام کے لیے اور آج کے دن کے لیے, اور خدا کی شکر گزاری کریں. سارا جلال یسوع مسیح کو ملے. یاد رکھیے کہ منڈے سے میں خدمت میں ہوں گا, ہم ضرور آن لائن ہوں گے. وینلیس ماریا جو ہے وہ آن لائن ہوگی, چرچ جو ہے وہ ڈیلی کھلے گا, عبادت ہوگی. آپ بھی ضرور اس میں شامل ہوں. اور جہاں تک مجھے بھی فیلڈ میں موقع ملے گا, کیونکہ جب میں فیلڈ میں انجیل کی خدمت کے لیے جاتا ہوں تو دن رات پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے سفر میں, علاقوں میں. تو آپ اس کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم سلامتی سے جائیں اور انجیل کا بیج بو کر آئیں. تو آئیں ہم دعا کریں بنش کے ساتھ مل کر آج کے دن کے لیے اور سنڈے میٹنگ کے لیے, پاک عشاء کے لیے.
بشارتی ٹور کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ریکویسٹ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے آئے اور شکر گزاری کریں کہ یہ خداوند تو مجھے چن، مجھے جس طرح تو نے میرے باڈی آرگنز کو ڈیزائن کیا ہے ویسے ہی مجھے بھی کلیسیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر. ہیلیلویا. آئے ہم خداوند کی الشبا شکر گزاری کریں، اپنی نوئل آنکھوں کے لیے کو خدا بند کی کریں شکر گے گزاری، اور ذیشان خداوند کی مسیح کے حضوری لیے، میں خداوند زبیدہ کا سنیل کے شکر لیے، ادا کاشر کریں کے گے. لیے خدا کی آج شکر کے لیے، گزاری. آج کے ہیلیلویا. دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے. نسیم قدوس جاوید کے قدوس لیے، ہے مہربان زندہ خدا. جوشوا شکیل کے میں لیے، تیرا مسکان شکر، کے لیے تیری خدا کی تعریف، شکر تیری گزاری کرتا ہوں. اس تمجید کے اور بیٹے تیری کے لیے شکر گزاری کرتی. خداوند کا تیرے ہاتھ ان فضل پر کے رہے. لیے ہیلیلویا. خداوند خدا، ہیلیلویا. ہم دل سے تیرا عاشق شکر بھائی ادا کے لیے کرتے ہیں کہ شکر ہم گزاری تیرے کرتے فضل ہیں. کے بغیر کچھ نہیں. اے خدا کاشر کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، لورین بابر کے لیے، اس کے بیٹے پوتے پوتیوں کے لیے شکر گزاری خداوند کرتے خدا، ہیں. میں آج کے دن کے لیے ربا لکا اس شدا لمحات ربا کے لیے بابا رب رکا الافاظ شدا ربا میں تیرا ربا شکر ادا کرتی ہوں ابا کہ تو ربا نے ربا ہمیں لکا فضل شدا دیا کہ ہم ادھر تیری ربا لبا حضوری رکا میں شدا جھک ربا سکے اور تیرے نام کی ابا ستائش ربا کر ربا لکا سکے شدا اور ربا تیرے ربا نام کو پکار سکے. اندر ربا اے ربا لبا خداوند رکا خدا، آج پورے اندر دن ربا پر لبا رکا خداوند شاندار خدا ربا لشبا ہم تیرے نوئل پاک اور نام نوئل میں کے لیے ڈپ خدا کی کرتے شکر ہیں. گزاری. اے خداوند خدا، اندر جو ربیا کچھ ربا کرے، لبا جو ربا لکا کچھ شدا سوچے، ربا تیری روح اور ادھر تیری ربا ربا ہدایت لکا سے کرے. شاندار ربا اے لبا خداوند خدا، ہم بلیس تیرا لارڈ، شکر بلیس ادا لارڈ. ان کرتے خاندانوں کو، ہیں. ان آج زندگیوں کے کو بلیس کر کلام کے لیے خداوند خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بس اے باپ، اپنے کلام کی حکمت کو ہماری زندگیوں پر انڈھیل تاکہ اے خداوند خدا ہم تیرے کلام کی گہرے باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں اور اے خداوند خدا تیرا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اے خداوند خدا ان زندگیوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے جلال، قوت، قدرت کو نازل کر اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے کلام کی قدرت سے، اپنے کلام کی قوت سے ان زندگیوں کو اپنے جلال، اپنی قوت میں استعمال کر تاکہ یہ زندگیاں تیرے نام سے جانی جائیں. اے خداوند اپنے کلام کو، اے خداوند خدا ان کی زندگیوں پر نازل کر. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے ان کے گھرانوں پر، ان کے بچوں پر. اے خداوند خدا ان کے کاروبار پر، اے خداوند ان کی نسلوں پر. اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند خدا کلیسیا کے لیے میں دل و جان سے تیری حضوری میں، اے خداوند ہر ایک گھرانے کے لیے، اے خداوند تیری حضوری میں برکت کی دعا کرتی خداوند ہوں. کاشر کو اپنے بلیس جلال، کر، اس کے قوت، ماں باپ قدرت کو کو بلیس نازل کر، اسے اپنی مالی روحانی برکات کو بلیس کر. نازل اپنے خداوند جلال کو لورین نازل باب کر، کے بچوں اپنی کو، حکمت کو پوتے نازل پوتیوں، کر، نواسے اپنے نواسیوں پاک کو روح بلیس کر. نازل خدا اپنے جلال کو بدن کا نازل حصہ کر. بنا اے میرے خداوند خدا تیری یسوع، برکت اپنے آ کر بدن کا ٹھہرے. نسیم اسی جاوید طرح کو تیرے بنا. بندہ کے لیے، خداوند اے خداوند خدا خدا تیری اس کو حضوری استعمال میں، کر، اے خداوند کلیسیا میں اس خدا کو بدن تیرے کا بندہ حصہ کے بنا. لیے تیرے کلام کو زبیدہ چاہتی سنیل ہوں. کو خدا اپنے اپنے بندہ کو جلال کے اپنے بدن جلال، کا قوت، حصہ بنا. قدرت میں استعمال تیرے کر. جلال اور اپنے تیرے بندہ کو، کلیسیا اے کے خداوند فائدے جب کے وہ لیے کام خدمت کرے. کے لیے، اے ابا خداوند رب تیرے یا کلام رب کی لکا شدا بشارت رب کے لیے، را اے خداوند ادھر رب نکلتا رب ہے، رب تو رب اپنے زبیدہ بندہ کے سنیل ساتھ کے ہو. لیے اے خداوند سارے اسے اولاد رازق دے، کی اسے بلس حفاظت کر. محافظت کر. خدا اسے اے بدن کا خداوند کو حصہ اپنے بنا. بندہ کو ادھر رب اپنے رب جلال، رب رب قوت، لکا قدرت میں شدا رب استعمال رب کر. اپنے ادھر رب کلام رب کے رب رب وسیلہ لکا سے شدا رب زندگیوں سے رب. کلام کر خداوند آشی تاکہ بھائی وہ پر، اس کے زندگیاں، بیٹے اے بیٹیوں پر، خداوند تیرے بچوں پر کلام تیری کو برکت جانے، آئے. ان کی زندگیوں اسے میں کلیسیا نجات کا آئے. حصہ اے بنا. خداوند وہ اسے زندگیاں خداوند تیری اپنے حضوری جلال میں اور کلیسیا کے بچ فائدے جائے. کے لیے ان استعمال زندگیوں کر. پر تیری میری برکت بہن آئے. الشبا اپنے نوئل کو کلام بلس کے کر. وسیلہ خدا سے، اپنے شی کلام کی قدرت بلس سے لیڈی اپنے لو، بندہ کو اس کے اپنے بچوں پر جلال تیرا کے لیے ہاتھ رہے. استعمال خدا کر. اے شی خداوند از تیری لو یو برکت آ کر لارڈ، ٹھہرے. شی تیرا لوز کلام یو یہ ہر ایک لارڈ. زندگی سے خدا اس کلام کے کرے. شور پر تیری اے برکت خداوند آئے. خدا تیرا ذیشان پاک مسیح کو روح خدا تیرے اپنی طور قدرت پر کے لیے جنبش استعمال کرے. کر. اے خداوند اپنے تیری جلال کے برکت لیے آئے، استعمال کر. تیرا رحم آئے، اب یا ربا تیرا لکا فضل شدا آئے، ربرو تیری ادھر اے ربا ربا خداوند لکا برکات شندر آئے. ربا ربا اے لکا خداوند شندر خدا، ربا را. میں تیری خداوند شکر گزاری جوشوا کرتی کو، ہوں. مسکان جتنی کو، اس زندگیاں کے بیٹے جہاں کو پر موجود کلیسیا ہیں، کا اے حصہ بنا خداوند کر خدا اپنے جلال ان کے لیے زندگیوں استعمال پر کر. تیری کلیسیا کے فائدے برکت کے آ لیے کر ٹھہرے. بہن تیری رخسانہ کو، حکمت اس آ کے کر جوان ٹھہرے. بیٹے تیرا علیشا کو فضل آ استعمال کر. ٹھہرے. خدا تیری روح آ بدن کر کا ٹھہرے. حصہ بنا.
हिबा रबिया रबा लबा रका शदा रबरा तेरा फजल आए, खुदावन तेरे बाकी रूह की याद प्रिया आए, के लिए तेरी तेरा शुक्र जलाल गुजार आए, खुदावन। ऐ खुदावंद खुदा उसके भैया तेरी को बरकत खुदावन, आकर ठहरे, बेटी तेरा रूह को शुक्र अदा खुदावन, करती दारूद को हूँ अपने हर जलाल एक का बात के बदल का लिए हिस्सा जो बना तू दे। हमारी जिंदगियों और पर अपनी नाजिल लाल करता तेरी है, इस्माइल उन बरकतों के लिए, तेरे उन नेमतों के लिए, तूने उन उसे बदल फजल का के हिस्सा लिए, बनाया ऐ है, खुदावंद तेरे खुदा बदल में मैं खुदावन, दिल से तेरा जो तेरे शुक्र जलाल अदा के लिए करती इस्तेमाल और होता तेरे है, नाम तेरा की शुक्र। सताइश करती। बस है मुझे बाप खुदा तू हमें बरकत दे, शुक्र भी मेरे तेरी घराने को शुक्र भी बरकत किया, दे, मैं खुदावन हमें जितने अपने लोग जलाल में तेरे बदन बढ़ने का का हिस्सा फजल बने, अता उनके कर, तेरा तेरी शुक्र। बरकत आकर ठहरे, ये तू छू तेरा और पाकर शुक्र। यीशु Yes, के नाम से Lord, ये bless दुआ मांगती Lord. और पा लेती हूँ, आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आए खुदावन की इसका ये दुआ कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुछ की रफाकत, शराकत दुनिया के तमाम कद से हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन।